यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हमें हमारी कौमें, हमारी नस्लें जहां तक नजर आ रही हैं, हमारी कौम को अपनी जात का बड़ा घमंड है, बरादरी का बड़ा घमंड है, अपने नस्ब का बड़ा घमंड है, और अपनी जो बरादरी है उसका बड़ा घमंड है हमारी कौम की नजरों में। याद रखना, तुरक की कब्र भी वहीं बननी है जहां किसी अंसारी की कब्र बनेगी, और अंसारी की कब्र भी वहीं बनेगी जहां किसी सैयद की कब्र बनेगी। कामयाबी ये नहीं है कि आपने तुरक के घर में आंख खोली, आपने पठान के घर में आंख खोली, आपने किसी आला खानदान में आंख खोली। कामयाबी ये है कि आपने मोहम्मद के गुलामों में आंख खोली। और अगर ये आप नहीं समझ पाए तो बहुत जल्द ये जमाना तुम्हें समझा देगा। याद रखिए, कुदरत माफ कर सकती है लेकिन नेचर माफ नहीं करेगा। अल्लाह की बारगाह में माफी के दरवाजे खुले हैं लेकिन फितरत तुम्हें माफ नहीं करेगी। और फितरत का तकाजा यह है, जिन कौमों को जिंदा रहना है उन कौमों को हरकत करना पड़ेगी, और वही कौमें बाकी रहेंगी जो कौमें हरकत करेंगी। जो कौम हरकत नहीं कर सकती वह कौम बाकी नहीं रह सकती है। ये नेचर, ये फितरत का कानून है। अगर आप चलती ट्रेन के आगे लेटोगे तो आप बचोगे नहीं, आप पटरी पे सर रख के लेटोगे तो नेचर ये कहता कि उसके पहिए आपकी गर्दन काट देंगे। याद रखिएगा, रब की रहमतों के दरवाजे खुले हैं लेकिन नेचर आपको माफ नहीं करेगा, फितरत आपको माफ नहीं करेगी। आप बदलिए अपनी तहजीब को, बदलिए अपने तरीकों को, और खत्म कीजिए अपनी जातों पे घमंड करना, अपनी बिरादरी पे नाज करना। नाज करना है तो हुजूर की गुलामी पे नाज करें, मुस्तफा के नाम पे नाज करें, उनके रिश्तों पे नाज करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। बता तो सही, इससे बेहतर तरीका क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तुरक होना कामयाबी नहीं है, सैयद होना कामयाबी नहीं है, मिर्जा होना कामयाबी नहीं है, अफगानी होना कामयाबी नहीं है, मोहम्मद का गुलाम होना कामयाबी है। क्या मिलेगा? तो डॉक्टर इकबाल ने बताया था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, क्या बात भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जाओ जाके देखो, बड़े बड़े जमींदारों के बेटे जेलों में सड़ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों वालों की कब्रें जाके देखो, आज कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं। फूल बड़ी बात है साहिब, फूल। आज चमकते कफन को कोई मिट्टी से छुपाने तैयार नहीं, निकली हुई हड्डी पे कोई मिट्टी डालने तैयार नहीं। जाओ पूछो अपने बड़ों से ये किन की कब्रें हैं, तो तुम्हारे बड़े बताएंगे ये उसकी कब्र है जिसकी मूंछ पे घी का चिराग जलता था, जिसकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठी, ये उसकी कब्रें हैं। मिट गए सब, कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन खुदा की कसम, जो उनके नाम पे बिक गए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमारी कौम की समझ में इतना सा फलसफा नहीं आया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, हम 6 फीट के हो गए, हमें अपने सीने की चौड़ाई पे नाज है, हमें अपने कपड़ों की महंगाई पे घमंड है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई, कपड़े इज्जतें नहीं देते, बदन की लंबाई चौड़ाई इज्जतें नहीं देती, रंग कैसा है ये कोई अहमियत नहीं रखता, आप देखने में कितने हसीन हैं कोई औकात नहीं। लोग कहते थे हसीन इज्जत वाले होते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब हुस्न का मयार आशिकों ने रखा, किसी ने कहा गोरा रंग खूबसूरत होता है, किसी ने कहा कशिश वाले रंग ज्यादा हसीन होते हैं, लेकिन जब हुजूर का बिलाल आया ना तो सबकी तारीफें बदल डाली। का इज्जतें उन्हें नहीं मिलती जिनके रंग सफेद होते हैं, इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो हुजूर के जितने करीब हुआ करते हैं। वरना तारीख आपने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, नारे लगाने को तो हमसे आगे कोई नहीं,
میں پہلے بتا دوں بریلوی ہوں، کوئی مجھے وہابی نہ سمجھے، لیکن میری باتیں کچھ کڑوی اس لیے لگتی ہیں کہ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ نعرہ لگانے میں سب سے آگے، حسینیت کے نام پہ کپڑے پھاڑنے میں سب سے آگے، لیکن حسینی بننے میں سب سے پیچھے۔ ہاں، حسینی بننے میں سب سے پیچھے ہے۔ معاف نہیں کر سکتے، معاف کسے؟ دشمن کو نہیں، سگے بھائی کو، اپنے باپ کو، ورنہ قتل کیوں؟ پڑوس کی بنیاد پہ قتل نہیں ہوتے، ایک بستی کی بنیاد پہ قتل نہیں ہوتے، بلکہ ایک باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے قتل ہوتے۔ جب باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے نا، تو بال برابر ناپ ناپ کے لیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی طرف انچ برابر زیادہ آ جائے تو ماں کے پیٹ کا لحاظ نہیں، باپ کے لقموں کی حیا نہیں، کس حویلی میں انگلی پکڑ کے چلے کوئی لحاظ نہیں، پھر ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم زمین ہو جاتی ہے۔ جاؤ کچہریوں میں جا کے دیکھو، ہم زمینوں کے لیے سگے بھائیوں کے گریبان نوچ رہے ہیں۔ کس نے کس کا سر توڑا؟ سگے بھائی نے مکان کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کو مارا، سگے بھائی نے بھائی کے خلاف ایف آئی آر کی زمین کی وجہ سے۔ کیا کرو گے اس زمین کا؟ تم سے پہلوں کے پاس بھی تھی اور تمہارے بعد والوں کے پاس بھی ہوگی، لیکن تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ تمہارے پاس کتنی ہوگی؟ وہی 2 گز زمین جس میں تم ٹھیک سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے، جس میں تم کھڑے نہیں ہو سکتے، جس میں تم ٹہل نہیں سکتے۔ گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ یہی کہ تو مکھیا کا بیٹا ہے، پردھان کا بیٹا ہے، زمیندار کا بیٹا ہے۔ اگر نشے نہ اترے ہو تو جا کبھی جنازے کے پاس کھڑا ہو، جن کی ناکوں پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آج ان کے جنازے 4 غریب اٹھا رہے ہیں، جو کہتے تھے میرے سامنے کوئی نہیں ٹکتا، آج وہ محتاج ہے دوسرے کے پانی ڈالنے کے۔ تو نے نہیں دیکھا جب غسل دیا جاتا ہے پانی ڈالنے والا اور ہوتا ہے، کپڑے رکھنے والا اور ہوتا ہے، بدن کو ملنے والا اور ہوتا ہے، جو کہتا تھا میرے سامنے کوئی نہیں ٹکتا، آج اتنا محتاج ہو گیا ہے، اپنی آخری آرام گاہ تک خود چل کے نہیں جا سکتا، اسے آخری سفر کے لیے 4 کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ احساس دلاتا ہے، جس زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا میں نے تجھے تیری اوقات دکھا دی ہے، دیکھ آج تو دوسرے کے کاندھوں پہ جا رہا ہے، خود سے اتر کے جنازے سے زمین پہ نہیں آ سکتا ہے۔ دیکھ اتارنے والا کون ہے، لٹانے والا کون ہے، اور اپنی بے بسی پہ آنسو بہا۔ آج تجھے اس کوٹری میں ڈالا جا رہا ہے جہاں ایک سوراخ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تیرے یار کہیں گے اس سوراخ کو بند کیا جائے، تیرے اپنے کہیں گے یہاں بھی مٹی رکھو، تیرے چاہنے والے کہیں گے یہاں مٹی کم ہے بڑھا دی جائے۔ دیکھ دیر نہیں ہے، مٹی پڑنے دے، جو تیرا ساتھ نبھانے کی باتیں کرتے تھے 2 منٹ تیری قبر پہ نہیں رکیں گے، سب چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ تب تیرا دل تجھ سے کہے گا اب بتا کس کے لیے دنیا میں آیا تھا جو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب کون ہے سہارا؟ تب قبر کے اندر اچانک روشنی ہوگی اور تو سر اٹھا کے دیکھے گا، تیرا چچا نہیں ہوگا، تیرا باپ نہیں ہوگا، تیرا بھائی نہیں ہوگا، تیرے دوست نہیں ہوں گے، تیرے احباب نہیں ہوں گے، وہ جو قبر کو روشن کرے گا کوئی اور نہیں ہوگا، حسنین کا نانا ہوگا، زہرا کا بابا ہوگا، رب کا محبوب ہوگا۔ اس وقت مٹی کہے گی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ مرنا ہے سب کو یار، مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، کسی کو یہاں نہیں رہنا، کسی کو نہیں رہنا۔ اور پیسہ، توجہ ہے، سن رہے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ،
اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. سنیں میں بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا, بس تھوڑی دیر توجہ سے سن لے. طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ, ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. سن لیجئے, کوئی نہیں آنے والا, مرنا ایک دن. قبر میں صرف حضور آئیں گے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا, فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کے. اور جب اتنا ہو گیا تو آگے کہتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت. ہاں, اور انہی کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند نے کیا کہا تھا, فرماتے ہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. ہاں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. بھائی حضور سے وفا کرو, حضور سے عشق کرو. ہم سگے باپ کو معاف نہیں کر سکتے, سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے. زمانہ اپنی چال چل گیا ہے اور ہم ابھی اپنی ادھیڑ بن میں ہیں. جاگ جائیے, اگر اب بھی نہیں جاگے تو پھر جگانے کے لیے سیدھے ملک الموت آئیں گے, اور جو ان سے ملاقات کر لیتا پھر وہ کسی سے, بولو ڈر کیوں رہے ہو, ان کا وقت مقرر ہے. وہ جب آئیں گے کسی سے, بولو یہ چاچا کیوں نہیں بول رہے, سفید داڑھی ہے, لوگ کہتے ہیں منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں. آخری سفر اب قبر کے قریب ہی مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں اب تو مان جا قبر میں پیر لٹک گئے. یہ کہاوت ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہاوت ہے, محاورہ ہے, محاورہ کہ مان جا بھائی قبر میں پیر لٹک گئے. لیکن جتنا زیادہ عمر کا ہو رہا اتنا زیادہ کھراٹ ہو رہا, مشورے اتنی زہریلے دے رہا ہے. اسے امت میں صلح رکھنی چاہیے تھی, لیکن یہ کہہ رہے آؤ اللہ بتاؤں, بدھا کے لونڈوں سے مت بولنا, چھن کے لوگوں کو معاف مت کرنا, اور وہ جو مدن کی اولاد ہے اس سے ہوشیار رہنا, اور کلن کے بیٹوں کو زندہ مت چھوڑنا. اتنا خطرناک زہریلا سانپ ہو گیا یہ. کہتے ہیں نا سانپ عمر میں جتنا زیادہ ہوتا ہے زہر, برا نہ مانیے گا, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اور یہ بھی ڈر نہیں ہے, میرے علاقے والے مجھے نہیں بلائیں گے, پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. ہاں, ہم لنگڑے نہیں ہیں اور رب کی کائنات چھوٹی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں روز تقریر کر ہی لیتے ہیں, لیکن کرتے ایسے ہی بے باکانہ انداز میں. ہاں, نذرانے کے ڈر سے کئی میٹھا نہیں بولتے. ہاں, وہ اصول نہیں ہے اپنا کہ جہاں گڈی دیکھی لہجے بدل دیے, نوٹ چلے تو بس وقت ہی بڑھا دیا. ارے جیب میں رکھ اپنا پیسہ, اوقات کیا ہے اس کی, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, اور نصیب کا کہیں جاتا ہی نہیں. ہاں, جتنی زیادہ الٹی سیدھی کا اتنی زیادہ مل جاتا ہے. کیا مطلب پتہ چلتا ہے, رزاق یہ نہیں, رزاق اللہ ہے, رزاق اللہ ہے. بات سمجھ رہے نا میری, جتنا زیادہ بڈھا اتنا زیادہ کیری ہو گیا بھائی. لوگ دعا کرتے ہیں اللہ اس بڈھے کو اٹھا لے, کیوں, یہ مرے گا تو یہ نیچے والی نسل شانت ہوگی. ہاں, یہ کئی مثالیں دے سکتا ہوں میں عمر میں کوئی 90-80 سال کا نہیں ہوں, لیکن بیٹھا 80-90 سال کے لوگوں میں ہی ہوں. تو میں نے لوگ بھی دیکھیں, باتیں بھی سنی ہے, تو مشورہ دے رہا اسے مت بخشیے, مان جا, پتہ نہیں کب ہچکی آئے اور سانس ہی نہ آئے تجھے. تجھے پتہ ہے روح کتنی مشکل سے نکلتی ہے. فرمایا گیا اگر اللہ کے فرشتے روح جس کی نکل رہی ہے اس کو نہ دبائیں تو وہ 70 گز تک اچھل جائے گا. کھیل نہیں ہے, دیکھی جاگی. زبان پہ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے سب سے پہلے. اگر زبان پہ تالا نہ لگائے تو اس کی چیخ سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. اتنا مشکل مرحلہ ہے. ملک الموت میرے حضور کے پاس آئے, حضور
رب نے یاد کیا کیا حکم ہے رب نے بلایا گیا میرے نبی نے کہا ملک الموت عمر تو 90 تھی 63 میں کیوں آ گئے حضور 27 معراج میں گزر گئے تھے 63 یہ ہو گئے 90 پوری ہو گئی پھر گئے رب نے فرمایا جا جبریل محبوب سے کہہ دے جتنا وہ کہے گا اتنی عمر بڑھا دی جائے گی یہ اختیار کسی کے پاس ہو تو لا کے دکھاؤ کوئی مائی کا لال نہیں جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ جتنی تم کہو گے اتنی بڑھا دیں گے یہ اختیار کس کے پاس سارے بولو ہمارے نبی کے پاس ہے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں ناز ہے اس بات پہ لوگ مسخری کرتے ہیں ٹھٹے اڑاتے ہیں حضور کی امت کے ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں میں کہتا ہوں سامنے بیٹھ 3 لاکھ نہیں اگر 3 کروڑ بھگوان بھی لے کے بیٹھے گا خدا کی قسم یہ کہہ کے اٹھنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھا لے ہاں ہمارے نبی نے ایسا کام نہیں کیا جو نظر شرم سے جھکے حضور وہ ہے جس نے کائنات کو سر اٹھا کے جینا سکھایا ہمیں فخر ہے حضور والے ٹھیک ہے جی جبریل جاؤ پوچھو کہہ دو جتنی محبوب کہتا اتنی بڑھا دیں گے فرمانے لگے حضور کے دنیا میں رہنا ہی کسے پسند ہے میرا تو خود جی چاہتا ہے اپنے رب سے جلدی ملاقات کروں اچھا ملک الموت اپنا کام کرو باتیں بہت ساری ہوئی ہیں سوچنے کی باتیں ہمیں بزنس دکان سے فرصت نہیں اور حضور نے پوری زندگی امت کو سوچا ہے پوری زندگی امت کو سوچا میں ظاہری زندگی کی بات کرتا ہوں حضور کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے ہاں یہ یاد رکھیے گا ہمارا نبی زندہ ہے یہ پہلے بتا دوں باتیں بہت ہوئی جبریل میں تو جانے تیار ہوں میری امت کا کیا بنے گا یہ امت جو آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نوچے گی اس کا کیا بنے گا جس کے لیے میں نے غار میں آنسو بہائے یہ سگے بھائیوں کو جیل میں ڈلوائے گی اس کا کیا بنے گا یہ اپنوں کے گلے کاٹے گی اس کا کیا بنے گا جبریل میں نے دوزخ دیکھی ہے مجھے پلسرات کا بھی پتا ہے میں جانتا ہوں یہ پوری زندگی میری نافرمانی کریں گے مگر پھر بھی کیا بنے گا جبریل گئے رب محبوب تو یہ کہتا ہے پہلے یہ بتا امت کا کیا بنے گا رب نے فرمایا جا محبوب سے کہہ دے پریشان نہ ہو جیسا وہ کہہ دے گا ویسے ہی مان جائیں گے جیسا وہ کہہ دے گا ویسے ہی مان جائیں گے وہ کیا کہے گا کیسے مانے گا ورفعنا لک ذکرک محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا کیسے مانے گا فرمایا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر کے مانیں گے تمہیں راضی کر کے مانیں گے جا کہہ دے دل تھوڑا نہ کر وہ جیسا کہے گا ویسے ہی مان جائیں گے بریلی کے امام نے کیا کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد بات ہی ختم ہو گئی لیکن پھر بھی سنیں پھر بھی وہ وقت آ گیا چلو ملک الموت اپنا کام کرو جیسی سینے پہ ہاتھ رکھا روح نکلنا شروع ہوئی حضور فرماتے ملک الموت کیا میری امت کو بھی اتنا ہی درد ہوگا جتنا مجھے ہو رہا ہے سنیں جو داڑھی منڈا کے کہتے ہیں حضور کے جو 24 گھنٹے انگریزوں کے کپڑے پہن کے کہتے ہیں حضور کے جو لوگوں کے دل دکھا کے کہتے ہیں حضور کے جو لوگوں کا حق مار کے کہتے ہیں حضور کے جو لوگوں کی جائز جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرتے پھر کہتے ہیں حضور کے دل پہ ہاتھ رکھے میرے حضور کے جملے دیکھیں جبریل ملک الموت کیا اتنا درد میری امت کو بھی ہوگا جتنے مجھے ہو رہا ہے تو اس وقت حضور کے درد کا احساس ملک الموت کو بھی تھا کہتے حضور آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ درد کچھ بھی نہیں ہے کہا پھر ایسا کر پھر کہا امت کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف دی جائے گی حضور کے جملے سنیں فرمانے لگے پھر ایسا کر جو درد امت کو دینا ہے نا وہ پوری امت کا درد آج مجھ محمد کے اوپر ڈال دیا جائے
اتنا کہا نا بس پھر کیا تھا، ملک الموت کا بھی دل پسیج گیا. کہنے لگے حضور دل تھوڑا نہ کریں، وعدہ ہے رب کا. اور حکم دیا گیا کہ جو آپ کا ہوگا نا اس کو روح نکلتے وقت تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا جائے گا، تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا جائے گا. اب کون حضور کا ہے؟ جو ماں باپ کو ستاتا ہے کیا وہ حضور کا ہے؟ جو ماں کے آگے آڑے لہجے میں بات کرتا ہے کیا وہ حضور کا ہے؟ جو اپنے سگوں کو دل توڑنے والی گالیاں دیتا ہے کیا وہ حضور کا ہے؟ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا کیا وہ حضور کا ہے؟ جو بڑوں کی توہین کرتا ہے کیا وہ حضور کا ہے؟ خود فیصلہ کرو. آقا کہتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہمارا نہیں ہے. اگر حضور کا ہونا ہے بڑوں کا ادب کرنا پڑے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا پڑے گی، ماں باپ کا احترام کرنا پڑے گا. جب یہ عمل کرو گے پھر جب موت کا وقت آئے گا، خدا کی قسم جب روح نکلنے کی باری آئے گی تنہا ملک الموت نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ چند فرشتے آئیں گے. ادھر وہ اپنا کام کریں گے، ادھر ایک فرشتہ کان میں کہے گا. جب تکلیف کا احساس ہوگا وہ کہے گا مبارک ہو، قبر میں جانے والا ہے، وہاں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے. جب حضور کی بات کان میں آتی ہے درد کا احساس کم ہو جاتا ہے، پھر بھی درد بڑھتا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ دیکھ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہے. جب جنت کے محلات دیکھتا ہے تو خدا کی قسم اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے. وہ یہی کہتا ہوا جاتا ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں غذا تمہارے لیے، بدن میں غذا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے.